لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही. The intention of a believer is better than his action. And very first hadith of Bukhari, Imam Bukhari narrated this hadith in his Sahih Bukhari. One part of this hadith is innamal a'malu bin niyyat. The actions are governed by intentions. The actions are dependent on intentions. So whatever we do in our life, if we have good intention behind it, we have reward. And if we have no good intention, we have no reward. Rather, sometime our good act without good intention or with bad intention cause sin rather than getting reward. So Alhamdulillah Azza wa Jal, हम सब की खुशकिस्मती है. मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी दोनों में मिक्स चलूँ. आपको अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं. आखिर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन रखेंगे. जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारे काम करने के पीछे अच्छी नीयत नहीं है तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे दीनी काम बुरी नीयत की वजह से बजाय सवाब के गुनाह का बायस बन जाते हैं. तो जो भी हम काम करें अच्छी अच्छी नीयतें करें. आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हज कोर्स में आए हैं, तो पहले हमें नीयत करनी है. नीयत किसे कहते हैं? अन्नियत इरादतुल क़ल्ब. नीयत इज़ फर्म इंटेंशन ऑफ योर हार्ट. यू डोंट हैव टू से वर्ड्स in verbally, even namaz niyat or any niyat. So firm intention in your heart is intention in niyat.
سو نیت یہ کریں کہ ہم جو بھی سیکھیں گے پہلے تو اس پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم علم دین حاصل کریں، اور حج کرنے کے لیے جو خوش نصیب زائرین اس سال روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ان میں سے ہیں، خوش قسمت ہیں، تو اس نیت سے ہم یہاں پر بیٹھیں کہ ہم اچھے طریقے سے حج کا علم سیکھیں، اور علم سیکھ کر انشاءاللہ ہم حج کریں گے۔ جو بھی کام کیا جائے وہ سیکھے بغیر اگر کیا جائے تو اس کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم پر جو بھی عبادت فرض ہو جاتی ہے اس کا علم سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ سو when namaz is become فرض upon us, so to learn all aspects of namaz, conditions and fries of namaz become فرض on us. If Hajj become فرض on us, so it becomes compulsory to learn the all aspects of Hajj, the ahkam of Hajj. جن سے حج ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں سیکھنے ضروری ہم پہ۔ حج کن مواقع پر کیا جائے، کن دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ سب سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سیکھیں گے۔ اب ہم جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب خوش قسمت ہیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حج کرنے سے پہلے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ What intention we should have before we perform Hajj? Why we are going to perform Hajj? First and very important intention is just for sake of Allah Azza wa Jal, for the pleasure of Allah Azza wa Jal. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، and to fulfill our duty، کیونکہ حج فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج is فرض only once in lifetime۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہونے کی جو دلیل ہے وہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے، صحاح میں اس کو منقول کیا کہ once Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was addressing with companions and he said, when Allah Azza wa Jal said وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، when Hajj become first because of this ayah, so then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told people that Hajj become first upon you. Hazrat Aqra bin Habis radiyallahu ta'ala anhu was sitting there and he asked Prophet sallallahu ta'ala sallam, Akulla amin ya Rasulullah, is Hajj فرض every year? کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا ہمیں ہر سال آنا پڑے گا؟ Prophet sallallahu alaihi wasallam ignored. He didn't answer that question. He repeated his question. He asked again, Akulla amin ya Rasulullah, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ Prophet sallallahu alaihi wasallam ignored again. So he asked 3 times. The Prophet alayhi salam did not answer. And 4th time when he asked, then Prophet alayhi salam said, جن کاموں پر میں تم کو چھوڑ دیا کروں رک جایا کرو اور بار بار سوال نہ کیا کرو۔ کیوں؟ لو قلت نعم لوجبت، میرے منہ سے ہاں نکل جاتا ہر سال حج واجب ہو جاتا اور فرض ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو فرما دیں وہی دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں حلال کر دیا اور حرام وہی جو اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا۔ حضور نے فرمایا انما اعطیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں اتار دیے گئے ہیں، تو جس کو میں حلال قرار دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایک روایت آپ کو سنا کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the writer of a hadith. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث بیان کرتے تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ پلیز ڈونٹ رائٹ اینی حدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں لکھنا چھوڑ دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات حضور خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات حضور جلال کے عالم میں ہوتے ہیں، غصے کی حالت میں۔ وہ غصہ دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی حضور علیہ السلام نے جلال نہیں فرمایا۔ انسان کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے اس کی بات کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر میں کوئی چیز خوشی کے عالم میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا مطلب کوئی اور ہو، اگر میں ناراض ہو کر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا کوئی اور مطلب ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو بھی حضور فرما دیتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں، جو لوگ بعد میں آئیں گے ان فیوچر، وہ جب حضور کی احادیث پڑھیں گے وہ بات یہ ریلائز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور علیہ السلام نے کس عالم میں کہی اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا واقعی ہمارے لیے حق ہے، سچ ہے کہ نہیں، لہٰذا آپ لکھنا چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نہیں لکھ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، لکھ نہیں رہے؟
عرض کیا حضور مجھے کچھ صحابہ کرام نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ حضور بعد اوقات جلال کے عالم میں ہوتے ہیں، بعد اوقات جمال کے عالم میں، اور آپ لکھ لیتے ہو، اور آنے والے لوگ یہ ڈفرینس نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے کس انداز میں کہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات سن کے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص اکتب، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق، حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضور نے فرمایا میں جلال میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں، جمال میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں، کیونکہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ Whatever Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says is وحی and revelation. وحی have two types, وحی مطلوب and وحی غیر مطلوب، recited revelation and non-recited revelation. So Quran is revelation recited one. People recite Quran. قرآن بھی وحی ہے کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کے الفاظ حضور علیہ السلام کی زبان سے، اور حدیث پاک بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی کی دوسری قسم ہے غیر مطلوب، نان ریسائٹڈ ریولیشن، کیونکہ حضور علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اینی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج از فرض اونلی ونس ان لائف، تو جب ہم پہ حج فرض ہو گیا، سو ناؤ از بیکم فرض اپون اس ٹو لرن اباؤٹ حج، دا رولنگز آف حج۔ انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں حج کے احکام۔ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو نو دیر آر 3 ٹائپس آف حج: حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ آپ ساتھ ساتھ اگر بولتے رہیں تو میرا بھی۔ حج افراد، what is the definition of حج افراد؟ حج افراد is the Hajj where there is no umrah, only Hajj. So when Haji does Hajj ifrad, so he wears ihram only for Hajj, not for Umrah. So there is no Umrah in Hajj ifrad. He wears ihram, he performs all arkan Hajj from 8th of Zulhijjah till 12th or 13th of Zulhijjah, and then he doesn't perform Umrah in Hajj ifrad. So those people who live inside the miqat and haram, they can perform Hajj ifrad. Second, Hajj Qiran. We don't perform Hajj Ifrad. Second is Hajj Qiran. Hajj Qiran is the more high status Hajj. Hajj Qiran is the Hajj when Haji wears ihram, only one ihram for Hajj and Umrah, both. So ihram is one and he performs first Umrah. After performing Umrah, he doesn't take off ihram. With the same ihram he performs Hajj. That is called Hajj Qiran. یعنی حج افراد وہ ہوتا ہے کہ ایسا حج جس میں عمرہ نہیں ہوتا، حاجی احرام باندھتا ہے تو صرف اور صرف حج کا ہی احرام باندھتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ اور حج قران وہ حج ہے کہ جس کے اندر ایک ہی احرام پہنا جاتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے۔ تو عمرہ ادا کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، وہ حلق یا بال نہیں کٹواتا۔ He doesn't get hair cut after عمرہ in حج قران۔ اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ سب سے افضل اس لیے ہے کہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے اسی احرام میں رہنا ہے اور مزید آپ نے 5 سے 6 دن اسی احرام کے اندر گزارنے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اور آخر میں جب حلق یا تقصیر کروا لیا جائے، قربانی کرنے کے بعد جب حلق یا تقصیر کروا لیا جائے، پھر وہ جو ہے وہ احرام اتارتا ہے حج قران والا حج کرنے کے بعد۔ And third Hajj is Hajj Tamattu, which we all brothers will do, Hajj Tamattu. So we will learn about Hajj Tamattu. What is Hajj Tamattu? Hajj Tamattu is Hajj where Haji wears 2 different ihrams. First ihram is only for Umrah and second ihram is for Hajj. So after performing Umrah, when we go there and we'll perform Umrah, after sa'i between Safa and Marwa, we'll get our haircut. After haircut, we take off our ihram. So we completed Umrah. And then on 8th of Zulhijjah, we'll wear another ihram for Hajj. That is called Hajj Tamattu. سمجھ آ گئی؟ سو حج تمتع وہ حج ہوتا ہے جس کے اندر 2 احرام پہنے جاتے ہیں، ایک عمرے کا احرام اور اس کے بعد حج کا الگ احرام۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد عمرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجی حلق یا تقصیر کروا کے، حلق اور تقصیر کے اندر فرق انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، حلق یا تقصیر کروا کے احرام اتار دیتا ہے، اور جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں 7 ذوالحجہ کی رات یا 8 ذوالحجہ کی صبح،
دوبارہ سے جو احرام پہنا جاتا ہے حج کا تو وہ حج تمتع ہوتا ہے. تو حج تمتع کے اندر 2 احرام پہنے جاتے ہیں. جی اب انشاءاللہ ہم احرام کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ احرام کیسے پہنا جاتا ہے. اب سب سے پہلے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں انشاءاللہ we'll perform حج تمتع, so we'll wear first ihram of umrah. Where we can wear ihram of umrah from? So we can wear ihram from home, we can wear ihram on the airport. Before miqat, the certain area we have to wear ihram and we have to make intention of umrah before miqat. Normally the airlines, they announce before miqat comes, half an hour, 45 minutes, sometimes 1 hour before. They wear ihram, they make intention and they make announcements before miqat, so you can make intention. So it's better to wear ihram from home or in airport. اب احرام کیسے پہننا ہے, پہلے اس کا ہم طریقہ سیکھتے ہیں کہ احرام کیسے پہنا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کی نیت کیا کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. احرام پہننے کے 3-4 طریقے ہیں, لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے میں وہ عرض کرتا ہوں. اس پکڑنا پڑے گا. احرام فور بردرز 2 شالز جو بغیر سلی ہوں. احرام فور سسٹرز از normal clothes, normal abaya, any color. Some people, some sisters, they have misconception, they think that their ihram is special type of color. So ihram for sisters is normally clothes, normal abaya. ابھی انشاءاللہ ہم احرام پہننے کا طریقہ سیکھیں گے. اس میں 2 چادریں ہوتی ہیں. مرد نے 2 چادریں پہننی ہوتی ہیں. نیچے والی چادر کو تہمت کہتے ہیں اور اوپر والی چادر کو اوڑھنی کہتے ہیں. They don't need, it's only for brothers. اب اس طرح آپ نے نیچے جو چادر پہننی ہے اس کو دونوں طرف سے سامنے لے آنا ہے ایسے. سو آن لیفٹ سائڈ دونوں جو حصے ہیں ان کو لیفٹ سائڈ پہ لے آنا ہے. یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ چھوڑنا ہے. جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ زیادہ ہے, ایکسٹرا ہے پیچھے والے حصے سے. یہاں لے جا کے بریدھ ان, اس کو پھر آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے. اس کو ایسے لے جانا ہے, یہاں ہاتھ رکھ کے اس کو واپس ایسے لے آنا ہے. یہ جو ایڈیشنل اور ایکسٹرا حصہ ہم نے چھوڑا تھا یہ ہمیں چلنے کے لیے مدد دے گا اور پردے کے لیے مدد دے گا. اس طرح کر کے اس کو آپ فولڈ کر لیں. Now you can walk normally, easily, comfortably. تو یہ ہے تہبند نیچے. And this احرام, second shawl of احرام, اس کو آپ نے اوپر پہننا ہے ایسے. ٹھیک, یہ جو نیچے والا تہبند ہے اس کو میں دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دونوں حصے ایک طرف لے گئے. سامنے والا جو حصہ ہے اس کو زیادہ چھوڑنا ہے. آخر میں لے کے یہاں سے دونوں کو ٹائٹ کر لینا ہے. بریدھ ان کریں, اس کو ادھر لے جائیں, ادھر انگلی رکھ کے ادھر لے آئیں. اس کو آپ کو 1 یا 2 مرتبہ پریکٹس کرنی پڑے گی پہننے سے پہلے, پھر اس کو آپ فولڈ کر لیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب اپنے حج کے لیے جانا ہے اس سے 2-3 دن پہلے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ اسی دن پریکٹس کریں گے آپ سے صحیح طرح بندھے گا نہیں. پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو چل کے دیکھنا کہ آپ کو جو ہے وہ چلنے میں دشواری تو نہیں ہو رہی. تو اس طرح اگر آپ پہنیں گے تو آپ کو پھر آسانی سے جو ہے وہ چلنے میں مدد ملے گی, یہ ٹائٹ نہیں ہوگا. یہ احرام کا طریقہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں. اب مرد نے احرام کے اندر کیا کیا کرنا ہے, یعنی سر جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے احرام کے اندر مرد نے, اور پاؤں کا حصہ یہ جو ابھار ہے یہ بھی ننگا رکھنا ہے. تو اس لہٰذا وہ جو بند شوز ہیں وہ نہیں پہننے مرد نے,
اوپن شوز پہنے, سینڈل جو یہ جو ابھار ہے یہ والا حصہ شو کرنا, یا پھر جو فلپ فلاپ ہوتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں, وہ بھی نیچے اویلیبل ہیں. تو احرام سے پہلے کیا کیا کرنا ہے؟ بیفور یو ویئر احرام آپ نے اچھی طرح غسل کرنا ہے اور بال صاف کرنے, اس کے بعد ناخن وغیرہ کاٹ لینے. خوشبو, احرام کی چادروں کو آپ احرام پہننے سے پہلے بیفور یو میک انٹینشن آف عمرہ یو کین اپلائی پرفیوم آن شولز, یعنی جو احرام کی چادریں ہیں اس پہ آپ خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں. بٹ آفٹر یو ویئر احرام اینڈ پرفارم 2 رکعات نفل اینڈ میک انٹینشن آف عمرہ, سو نو یو کانٹ یوز اینی ٹائپ آف خوشبو اور پرفیوم. ٹھیک, تو یہ احرام کے اندر جو جو چیزیں منع ہے, حرام ہے, وہ ساری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہم اس کو شارٹ لے کر چلیں گے, ویسے تو بہت ڈیٹیل میں ہے. دیر آر سرٹن ایکٹس وچ آر حرام ان دا اسٹیٹ آف احرام, وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. کتاب رفیق الحرمین ہمارے پاس انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. یہ جس دن آپ نے یہاں سے چلنا ہے اور آپ نے واپس آنا ہے, جو جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے اندر ڈیٹیل بھی ہے, آپ نے نیت کیسے کرنی ہے, الفاظ نیت کے کون سے ہونے چاہیے, وہ بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اردو کے اندر بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے. اس کی ایپ بھی ہے رفیق الحرمین حج و عمرہ ایپ, دعوت اسلامی کی حج و عمرہ ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ویڈیو کلپس بھی دیے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ احرام کیسے پہننا ہے اور نیت کیسے کرنی ہے. اب نیت کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نیت کیسے کریں, لیکن ایز آئی سیڈ بیفور دیٹ دا انٹینشن از فرم انٹینشن آف ہارٹ, یعنی دل کے اندر نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن زبان کے الفاظ بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, عربی کے الفاظ ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن زبان سے آپ یہ نیت کر لیں کہ آئی میک انٹینشن آف احرام عمرہ, آئی ویئر احرام فور عمرہ, آئی میک انٹینشن آف احرام. جب آپ نے احرام کی نیت کر لی, احرام پہننے کے بعد عمرے کی نیت کر لی, اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی. آپ جتنے بھی احرام کے اندر کام حرام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے پہلے ہاں, یہ جو جوتیاں ہیں اس کے حوالے سے اس کا کنسمپشن ہے کہ اس کے اندر, ہاں جی, جوتیاں پہننے کے اندر آپ ہر وہ جوتی پہن سکتے ہیں کہ جس سے یہ قدم کا ابھار آپ کا ظاہر ہو جائے. یہ چھپنا نہیں چاہیے, یہ ابھار ظاہر ہو جائے. یہ جو ہڈی ہے نا یہ والی, یہ شو ہونی چاہیے. تو آپ کوئی بھی جوتی پہن سکتے ہیں. یہ سینڈلز بھی آپ پہن سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی یہ قدم کا ابھار ظاہر ہو رہا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ فلپ فلاپ مل جائے جو نا وہ جوتے اوپن پہنے جاتے ہیں وہ مل جائیں, تو اس سے پھر آپ کو قدم کا ابھار ظاہر رہے گا. تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے, احرام پہننا ہے. احرام پہننے سے پہلے آپ صحیح طرح غسل کریں, وضو کریں, احرام کی چادروں کو خوشبو لگائیں. جب آپ نے احرام پہن لیا, احرام پہننے کے بعد اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. دیز 2 رکعت نفل از کولڈ دا نوافل آف احرام. احرام کے 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں, اور مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت آپ نے نفل پڑھنے ہیں. نفل پڑھنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو. مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ دے آر سرٹن ٹائمز وے وی کین ناٹ پرفارم اینی ٹائپ آف نوافل. سو موسٹ فیمس ٹائمز ٹوٹل آر 12, لیکن جو زیادہ جس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے وہ کون سے 3 وقت ایسے ہیں. دے آر 3 ٹائمز وے وی کانٹ پرفارم اینی ٹائپ آف نفل. 20 منٹ آفٹر سن رائز, 20 منٹ بیفور سن سیٹ, and when the sun is just on the top peak point, which we called zawal, the time of zawal. So it's different every day, that time is different. So جو ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں نماز کے اس میں لکھا ہوتا ہے دوحوہ کبرا, from دوحوہ کبرا till zohar starts is makruh time. So from 20 minute after sunrise, 20 minute before sunset, and when the sun is on the top on zawal time, these 3 times we can't perform any type of nafal or any type of namaz. And we have prayer time app as well, so you can download to get the information of timings of namaz. Even you can use that prayer time app in Makkah and Medina. وہ مکہ اور مدینہ کے جو آپ کو اوقات ہیں, ایگزیکٹلی اوقات ہیں, وہ آپ کو شو کرے گی ایپ. سو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہم نے احرام پہننا ہے. احرام پہننے کے بعد کیا پڑھنے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھنے. اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون, اس میں لکھا ہوا ہے, طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اٹس بیٹر ٹو ریڈ سورہ کافرون ان فرسٹ رکعت اینڈ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ان سیکنڈ رکعت. لیکن آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں.
مقرور رکعت نہ ہو تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. So don't make intention of Umrah now, because now is time to make intention, but you don't have to make intention straight after nawafil. ایئرپورٹ پہ آپ جب جائیں احرام پہننے کے بعد وہیں پر 2 رکعت نفل پڑھیں. اس کے بعد آپ جب جہاز میں بیٹھیں گے, now you are not in the state of ihram because you did not make intention. کیونکہ جب بھی آپ نے انٹینشن کر لی, جب بھی آپ نے نیت کر لی, احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی. So you are in limits of ihram now if you make intention. So it's better not to make intention straight after nawafil. تو آپ ایئرپورٹ پہ نوافل پڑھیں, یہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر میں احرام پہنیں, گھر میں نوافل پڑھ کے چلیں, اور احرام کی حالت میں آپ ایئرپورٹ پہنچیں اگر آپ یہ سیف سمجھتے ہیں. لیکن it's better to wear احرام on airport and read 2 رکعات of نفل. اب آپ جب ٹیک آف کریں گے, just before a miqat there will be announcement that miqat is just about to come. So before miqat the certain area come, you have to make intention of umrah. کیونکہ یہ جو آپ نے احرام پہنا ہے یہ حج کا احرام نہیں ہے, یہ کس کا احرام ہے؟ This is the ihram of umrah. So you need to make the intention of umrah. How to make intention of umrah؟ یہاں پر لکھا ہوا, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, الفاظ ہیں کہ انما ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبل منی. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ عز و جل میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی اور عمرے کا احرام پہنا, میرے لیے اسے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما. تو آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں, you can say in English as well, I have made intention of umrah, I wore ihram of umrah and I have made intention of umrah. Please, oh Allah, please make it easy for me and accept it from me. Once you made intention, straight after making intention, you need to say labbaik at least once compulsory, or 3 times is better. احرام جب بھی آپ پہنیں, عمرے کا پہنیں یا حج کا پہنیں, after making intention of umrah, or if the ihram is ihram of hajj, after making intention of hajj, straight after making intention you have to say labbaik complete at least once or 3 times. لبیک پورا لکھا ہوا ہے, ہم سب کو آتا ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے تلبیہ, اسے کہتے ہیں تلبیہ, یہ آپ نے تلبیہ پڑھنے ہے کم از کم 1 مرتبہ. سو فرسٹ وی wore احرام, then we performed 2 رکعات of نفل, and then we made intention before miqat come, we made intention of umrah, and then straight after umrah making intention we said talbiyah 3 times. اب ہم احرام کی پابندیوں میں آ چکے ہیں. Now we are muhrim. Muhrim is a person who is in the limits of ihram. So there are certain acts you can't do while you are in ihram. You can't cut your nail, you can't pull the hair of your body, you can't apply use any kind of perfume, you can't use even the perfumed soap or body wash. کچھ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے اس دوران جب آپ احرام کی حالت میں ہیں, جب تک آپ نے عمرہ نہیں کر لینا. So after you perform umrah and you have your haircut, then you are out of the limits of ihram. اس دوران کچھ اور بھی چیزیں ہیں, سر نہیں ڈھانپ سکتے. Brothers, they can't cover their head. Sister, they can't cover their face. They can wear gloves, socks, لیکن باقی پورا جسم جو عبایا پہننا ہے, لیکن چہرہ جو ہے وہ سسٹر they can't cover their faces. ٹھیک ہے. اور جو اسلامی بھائی ہیں, جو مرد ہیں, وہ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے اور پاؤں نہیں کور کر سکتے. پاؤں بھی کھلے چھوڑنے, اور جوتی وہ پہنی جس کے اندر قدم کی جو ہڈی ہے اس کا ابھار ظاہر ہو. جو اسلامی بہنیں پردہ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہینڈ فین ملتے ہیں, ہاتھ کے ساتھ جو پنکھے ہوتے ہیں, یا پھر کوئی ایسا آڑ یا کوئی گتا وغیرہ لے لیں جس سے آڑ کر لیں, لیکن وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے کہ جو چہرے کے ساتھ چپک کر پردہ کرے. ایسی چیز جو ہے نا وہ اسلامک سسٹر کے لیے منع ہے, دم واجب ہو جائے گا. چہرہ کھلا چھوڑنا ہے, باقی ان کا جو احرام ہے وہ نارمل, جو ان کا جو عبایا ہے وہ ان کا احرام ہے. تو اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے, اور آپ نے کون سا حج کرنا ہے, ہم نے کون سا حج کرنا ہے. یہ ساری ریسٹرکشنز اس کے اندر مزید اور بھی ہیں, آپ اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ہم کون سا حج کر رہے ہیں, حج تمتع. حج تمتع میں ہم نے کون سا احرام پہنا ہے. جب ہم نارملی لوگ جو ایکسپیکٹ کریں, آپ میں سے کسی نے پہلے حج کیا ہے یا عمرہ وغیرہ کیا ہے, حج کیا ہے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں
کہ وہاں آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا, اسپیشلی ان حج ڈیز. سو مے بی 5 hours or 6 hours or 7 hours in queue. حوصلہ رکھیں وہاں پر, کیونکہ بہت زیادہ حاجی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے. کیونکہ ہم اب احرام میں ہیں, اب ہم نے بے صبری نہیں کرنی, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کیونکہ حج جو حج مقبول ہے, ایکسیپٹڈ حج, دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن سم آف دا سائنز آف ایکسیپٹڈ حج, حج مقبول. حج مقبول کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پورے حج کے دوران کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی لڑائی نہ ہو, کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تلخ کلامی نہ ہو, اور کوئی گناہ نہ ہو. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب واپس آئے تو بہتر ہو کر واپس آئے. یہ مقبول حج کی علامت ہے. نو فائٹنگ, نو آرگیونگ, نو بیک بائٹنگ, نو بیک بائٹنگ. اب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بیک بائٹنگ. بیک بائٹنگ از حرام, سیم ایز مرڈر از حرام. اس سے کم نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں بیک بائٹنگ کیا ہے. اور جب ہم بیٹھتے ہیں, جب 2 شخص بیٹھتے ہیں, اگر ہم اپنے 15 منٹ کی گفتگو کا اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں تو اس کے اندر میں بھی 50 بیک بائٹنگ ہم کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی غیبت نہیں کرنی. غیبت کا مطلب یہ کہ وہی غیبت, بیک بائٹنگ از مین دا مینشننگ دا فالٹ آف اینی اسلامک بردر بیہائنڈ ہز بیک. تو بیک بائٹنگ نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اس کی نشانی ہے مقبول حج کی کہ وین وی کم وی آر بیٹر دین بیفور. ٹھیک, تو اس لیے آپ کو وہاں پر جو نا وہ کافی کیو وغیرہ کرنی پڑے گی. تو بی پیشنٹ, ٹیک بکس, ٹیبلٹس, قرآن. یو ہیو رفیق الحرمین, دس بک you will have plenty of time in plane, you will read all book. اس کے اندر جو مخصوص چیزیں ہیں اس پہ آپ پہلے نشانے لگا لیں. اور اس کے اندر دعائیں بھی ہیں, how to make intention, what is the dua of first circle in tawaf, second circle, all duas they mention in dua from Safa to Marwa, from Marwa to Safa, dua of Mina, Muzdalifah, Arafah, دعا while going to عرفہ. یہ ساری دعائیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد نشانی لگاتے جائیں کہ آپ نے جو کام جہاں کرنے ہیں اس کی آپ نشانی لگا لیں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جب آپ جدہ اتریں گے, اس کے بعد جب آپ پاسپورٹ کنٹرول سے آپ گزر جائیں گے ساری, اس کے بعد آپ مکہ شریف آئیں گے, اپنے ہوٹل پہ آئیں گے. سو وین یو کم ان مکہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پرفارم عمرہ اسٹریٹ وے. اپنے ہوٹل پر آئیں اور ہوٹل پر آ کر آپ ریلیکس کر سکتے ہیں, غسل وغیرہ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ وائل ان احرام یو کانٹ ٹیک شاور. اگر ضروری ہو جائے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ جسم کا کوئی بال نہ گرے, بال نہ اترے, اپنی طرف سے ہاتھ وغیرہ لگنے سے بال نہ اترے. سو وہاں پر آپ سو بھی سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں. سو وین یو تھنک دیٹ یو آر فریش, وہ ہر چیز آپ ختم کر دیں جو آپ کی توجہ یا خشوع خضوع کے اندر مانے ہو. اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں, فریش ہو جائیں, آرام کر لیں 2-3 گھنٹے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ کی طرف آئیں اس کے لیے, طواف کرنے کے لیے. یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے جائیں. ٹیک دا ہوٹل کارز سو یو ڈونٹ گیٹ لاسٹ. اس کے علاوہ بائی اے سم, وہاں پر آپ کو کمیونیکیشن کی کافی پرابلم ہوگی. جب آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو اب تو جو حج منسٹری ہے وہاں کی, انہوں نے کافی جو ہے وہ سختی کر دی ہے کہ آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ سم بائی نہیں کر سکتے. وہاں ان کی اپنی جو ہے وہ کمپنیز ہیں, وہاں پر آپ سم بائی کریں, وہ آپ کو سم کے ساتھ ایک رجسٹریشن نمبر دیں گے. اس کو وہ آپ کے ساتھ ایک کارڈ دیں گے, اس کے پیچھے لکھا ہوگا. وہ رجسٹریشن نمبر آپ نے سیو کرنا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا. کہیں پر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑے گا تو وہ رجسٹریشن نمبر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جی, اب ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے. سب سے پہلے جب ہم نے آرام کر لیا ہوٹل میں تو اس کے بعد ہم نے مسجد حرام کی طرف جانا ہے. مسجد حرام از دا ایریا آف مسجد, اینڈ ان مسجد اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرنک اور سلیپ اور ایٹ اینی تھنگ ان مسجد unless you make the intention of i'tikaf. So because the area where we perform tawaf is also part of masjid, so and after performing tawaf we will drink Aab Zamzam Sharif, as people sometimes they eat stuff, so you have to make intention of i'tikaf
اسٹریٹ آفٹر یو انٹر مسجد حرام. جب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں فوراً مسجد کی جو دعا ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے. اور اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ یو کین سے ان عربک نویت سنت الاعتکاف، یو کین سے ان اردو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں آئی میک دا انٹینشن آف اعتکاف، نفلی اعتکاف. سو نو یو آر معتکف. اب آپ جو نا وہ طواف کے اندر بعد جو ہے وہ جب آب زمزم پینا تو آب زمزم وغیرہ پی سکتے ہیں. اگر آرام کرنا ہو تو وہاں پر آرام کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر وہاں پر ضرورت پڑ جائے ویسے بیٹھنے کی یا آرام کرنے کی تو جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو وہاں پر آپ آرام نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، دا فرسٹ سائٹ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ نے غور کرنا ہے. جب آپ مسجد میں انٹر ہوں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں داخل ہوتی ہے آپ کو دور سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، چونکہ بلڈنگ اس کے ارد گرد ہے اور مسجد کی بھی کافی بڑی بلڈنگ بن گئی، بیچ میں پلر آ گئے، دروازے آ گئے، تو آپ کو نظر نہیں آئے گا ڈائریکٹلی. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو نظر نیچے کی آرام سے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، درود پاک پڑھتے جائیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں. جب مطاف شروع ہوگا، مطاف از دا ایریا ویئر پیپل پرفارم طواف اراؤنڈ کعبہ. مطاف کی جب اسٹیج آپ کو نظر آئیں گی تو ناؤ یو کین فیل دیٹ کعبہ از جسٹ فرنٹ آف می. تو اس وقت آپ جب بالکل سامنے آ جائیں دین یو جسٹ لک ایٹ دا کعبہ اینڈ میک ایز مینی ایز دعا یو کین. جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے اس ایک نظر میں کریں. یو کین بلنک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو کان بلنک، لیکن آپ نے جب کعبے پہ نظر ڈالنی ہے اس کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر ادھر ادھر دیکھ لیا تو پھر آپ کی جو پہلی سائٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پہلی نظر میں جو دعائیں کی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. میں مختصراً پہلے بتا دوں واٹ از عمرہ. عمرہ از 7 circle around Kaaba, performing 2 rakat of nafil next to Maqam Ibrahim. Number 3, coming to Multazam and making dua. Number 4, what is Multazam? I'll explain. Number 4, drinking Ab Zamzam. And number 5, doing sa'i between Safa and Marwa, walking between Safa and Marwa, and then at the end getting haircut. یہ 6 چیزیں ہی عمرہ ہیں. تو سب سے پہلے عمرے میں کیا کرنا ہے؟ طواف. اس کے بعد کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل، وہ یہ واجب ہیں، کہلاتے نفل ہیں لیکن یہ طواف کے نفل ہیں اور یہ واجب ہیں. اس کے بعد ملتزم پہ آنا ہے اور وہاں دعا کرنی ہے. اس کے بعد آب زمزم پینا ہے اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے. ہمارا عمرہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اپنے بال وغیرہ اتار لیں، عمرہ ختم ہو جائے گا. تو اب سب سے پہلے ہم نے طواف کرنا ہے. سو بیفور وی پرفارم طواف وی نیڈ ٹو میک شیور وی ڈو اتباع. اردو میں اجتباع کہا جاتا ہے، عربی میں ضاد کے ساتھ اتباع. واٹ از اتباع؟ یہ ہمارا جو رائٹ شولڈر ہے اس کو ہم نے انکور کرنا ہے، کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے. طواف کے دوران آپ نے اس کو انکور کرنا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع. اس کے اندر ایک ہوتا ہے رمل. رمل مین فرسٹ 3 سرکلز ایسے آپ نے کرنے، جیسے ریسلنگ میں ریسلر جو ہے نا وہ یا جو کشتی کے لیے آتا ہے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں رمل. اتباع اینڈ رمل ان طواف از اونلی فار دا طواف آفٹر دیٹ دیر از سعی بٹوین صفا اینڈ مروہ. یعنی جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو اسی طواف کے اندر آپ نے شولڈر کو انکور کرنا ہے. یہ جسٹ فار بردرز اینڈ رمل از اونلی فار بردرز ناٹ فار سسٹر. سو رمل اور اتباع صرف اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے. تو جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی اس کے اندر رمل اور اتباع نہیں ہے. لہذا جو نفلی طواف کرتے ہیں ویسے ہی تو وہ نارمل کپڑوں میں ہوتے ہیں اور ان کو رمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پہلے 3 چکروں میں. تو آپ نے جو پہنا ہوگا اوپر سے جو چادر پہنی ہوگی تو آپ نے یہ جو رائٹ شولڈر ہے اس کو کور نہیں کرنا. کیسے؟ چادر نیچے سے بغل کے نیچے سے گزار کے ایسے اوپر کر لینی ہے. اینڈ دس اتباع از اونلی فار طواف، از اونلی فار سرکل اراؤنڈ کعبہ، ناٹ فار نماز. اسٹریٹ آفٹر طواف آپ نے اس کو پھر کور کر لینا ہے اینڈ دین یو پرفارم نماز، بیکاز اس مکروہ تحریمی
to perform salat like this. Makruh tahrimi mean that namaz is incomplete and it's wajib and compulsory to repeat that namaz. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد بھی اپنا کندھا ننگا رکھتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن نماز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف طواف کے لیے ہے. تو اتباع کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کا تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ ویڈیو کلپ کے اندر دکھایا گیا ہے، ابھی ہم وہ سنتے ہیں. مائک چاہیے. پریس کریں اس کو. یہ والا یوز کر لیں، یہ والا دے دیں، اسپیکر کے ساتھ رکھیں. یہ والا ادھر یہاں پوز کریں. مائک چاہیے. the shoulder right shoulder is uncovered. شروع کیسے کرنا ہے؟ فرسٹ ان طواف there are 7 circle around Kaaba and 8 جو حجر اسود کو ہم سلام کرتے ہیں استلام. there are 8 استلام because you can't get chance these days to actually kiss حجر اسود. اس کے لیے آپ کو دھکا لگانا پڑے گا، دوسروں کا دھکا دینا پڑے گا. اس کی چونکہ سسٹرز اینڈ بردرز اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ سسٹر بردر جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو جسم ماس ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا وہ گناہ کا کام ہے. اور ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ حرام ہے. تو اور حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب اور سنت ہے. تو جسٹ ٹو ایکٹ اپون ون سننا حرام کے اندر ہم کیوں پڑھیں؟ اور ان حرم کعبہ 1 sin is equivalent to 100,000 sins. اگر ایک گناہ ہوگا تو 1,00,000 گناہ لکھا جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر طواف کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لیا جائے. سو استلام کا مطلب یہ ہے کہ دور ہی سے ہاتھ اٹھائیں اور ایک دعا پڑھیں. اب استلام کیسے کرنا ہے؟ سو دس کونا آف کعبہ از کال حجر اسود، رکن اسود. دس کونا، خانہ کعبہ کی 4 کونے ہیں نا. آپ نے طواف شروع کرنے وقت جب اجتباع کر لیں گے اس وقت آپ نے ایسے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ یور رائٹ سائڈ از جسٹ فرنٹ آف حجر اسود، اور آپ کی بیک پہ اس کی نشانی ہوگی کہ آپ کی بیک پہ گرین لائٹس پیچھے لگی ہوں گی، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بالکل حجر اسود کی طرف آپ کا منہ ہے. یہ طواف شروع کرنے کے وقت آپ نے کرنا ہے. تو جس طرف آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد آفٹر دیٹ بیفور یو اسٹارٹ فرسٹ سرکل یو ڈو استلام. استلام کا مطلب یہ کہ دونوں ہاتھ ایسے شولڈر تک اٹھائیں اور کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کیا کہ پھر آپ نے اپنے انگلیوں کو، کیونکہ آپ نے اس طرف حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھ کیے تو آپ نے اپنی انگلیوں کو بوسہ دے دینا ہے. یہ ہوگا استلام. دس استلام اینڈ دین یو اسٹارٹ سرکل دس سائڈ. آفٹر فرسٹ سرکل یو ڈو استلام اگین بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تیسرے چکر کے بعد پھر استلام. سو آفٹر 7th سرکل ایٹ دا اینڈ یو ڈو 1 استلام اگین. دیٹ مینس 7 سرکل میں 7 چکر لگیں گے لیکن استلام کتنے ہوں گے؟ 8 استلام ہوں گے. پہلے 3 چکروں میں جو حاجی مرد حاجی ہیں برادرز جو حاجی ہیں وہ رمل کریں گے. اب رمل کا طریقہ بھی دوبارہ سے کلپ دکھا دیں. یہ استلام
اب رمل کے اندر پہلے 3 چکر رمل کے لگانے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ اگر آپ کو رمل کا موقع نہ ملے، اتنا رش ہے کہ آگے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ رمل کرنے کے لیے دوسروں کو دھکا دے دیں، ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں رمل کا موقع ملتا رہے وہاں رمل کر لیں، اور جہاں موقع نہ ملے وہاں نارمل چال کر لیں، کیونکہ رمل سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ رمل کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ رمل کیوں کیا جاتا ہے. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اکڑ کے کیوں چلا جاتا ہے. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ فرمایا تھا، when Prophet علیہ السلام after migration he conquered مکہ، اس دن جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام طواف کر رہے تھے تو چونکہ ان دنوں پہ خانہ کعبہ کے ارد گرد نان مسلم جو مشرکین مکہ تھے ان کے گھر ہوتے تھے، وہ گھروں کی چھتوں پر دیکھ رہے تھے. چونکہ مسلمان دن رات کی مشقت اور جہاد اور بھوک اور برداشت کرنے کے بعد جسمانی طور پر تھوڑے سے کمزور نظر آ رہے تھے، تو کفار باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو مسلمان یہ لوگ جب تک مکے میں تھے تو اس وقت تندرست تھے، مدینے میں چلے گئے تو کمزور ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاؤ اور ان کو دکھاؤ کہ ہم جو ہے نا وہ کمزور نہیں، ہم طاقتور ہیں. لیکن اب تو کوئی بھی گھر نہیں ہے وہاں پر غیر مسلموں کا، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو جو ریزن ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھنا تھا، اگرچہ ریزن ختم ہو گئی لیکن حضور علیہ السلام کی سنت باقی رہ گئی، لہذا اس لیے رمل کی سنت اب بھی ادا کی جاتی ہے. طواف سے پہلے چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، طواف سے پہلے طواف کی نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. طواف کی بھی ایک نیت ہے، چونکہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا، تو آپ نے ایک ایک جگہ جو جو کام کرنا ہے اس کی نیت کرنی ہے. طواف کی نیت کریں، جب 7واں چکر آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے 8واں استلام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا طواف عمرے کا ایک کام ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. یہ پتھر جس طرف جو ہے وہ اگر آپ اوپر ہونا چاہتے تھے تو پتھر اڑ جاتا تھا اور آپ کو ہوا میں لے جاتا تھا. تو یہ وہاں پر جو نا اس کے نشان بھی پڑ گئے اور حاجی اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے اور پڑھنے سے پہلے یہ آیت پڑھے، ہی شوڈ ریسائٹ دا آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم، یہ جو وہ پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. سو پرفارم دا صلاح نیکسٹ اور نیئر دا مقام ابراہیم، دا اسٹون آف ابراہیم علیہ السلام. تو اگر آپ کو وہاں پر جگہ نہ ملے، بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ارد گرد آگے پیچھے تھوڑا سا قریب جگہ مل جائے. لیکن اگر وہاں پر جگہ نہ ملے، رش بہت زیادہ ہے، تو آپ پورے مطاف میں جتنا پورا ایریا ہے کہیں پر بھی آپ نماز نفل پڑھیں تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے بیکاز دیز آر نوافل، یو نیڈ ٹو میک شور دیر از نو مکروہ ٹائم وین یو پرفارم رکعت آف نفل. تو اگر آپ طواف کرنے کے بعد دیکھا ٹائم جو وہ زوال کا آ گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، ویٹ کریں گے جب تک کہ زوال کا ٹائم ختم ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. 2 رکعت نفل پڑھ لیے. سو بیفور یو پرفارم نفل the brothers they need to make sure they cover their shoulder again. دوبارہ اپنے شولڈر کو کور کرنا ہے جیسے آپ نے نارمل احرام پہنا ہوگا. اب تک ہم نے کتنے کام کر لیے ہیں عمرے کے؟ 2 مین جو کام کیے ہیں. کون سے کیے ہیں؟ طواف اور 2 رکعت نفل ہم نے پڑھ لیے ہیں. ملتزم یہ دیوار ہے بٹوین حجر اسود اینڈ دا ڈور آف کعبہ، دا اسمال پورشن آف وال از کالڈ ملتزم. یہ مقبولیت کی جگہ ہے، یہاں پر کئی ہزار فرشتے جو ہے، اور یہ دیوار اور یہ دیوار ہے، کئی ہزار فرشتے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. تو بہتر تو یہ ہے کیونکہ یہ رونے کا مقام ہے، بلکہ حجر اسود کو جو بوسہ دیا جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا تو حضور رو رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق بھی رونے لگے، تو حضور نے فرمایا ہاں رو، کیونکہ یہ رونے کی ہی جگہ ہے. اور ملتزم جو ہے یہاں اگر ممکن ہو تو وہاں پر جائیں، اپنا سینہ لگائیں، اپنا جو اس کو بوسہ دیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اگر آپ کو وہاں پر جگہ نہ ملے، so if you can't get the space just next to ملتزم، so آپ پیچھے آ سکتے ہیں اس کی بالکل سیدھ میں، just front of ملتزم you can go back wherever you find space، اور وہاں پر آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر دعا مانگے، جو آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے استغفار کے لیے مانگے، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، قبولیت کی دعا مانگے کہ ہمارا حج قبول ہو. تو یہ ملتزم پہ آ کے آپ نے دعا کرنی ہے، جتنی دیر آپ دعا کر سکیں دعا کریں.
اور اس کے بعد چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ آب زمزم کی طرف آنا ہے، آب زمزم پینا ہے۔ زمزم کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیتے، تو آپ نے پیٹ بھر کے زمزم پینا ہے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ یہ 4 کام ہم نے طواف عمرے کے کر لیے۔ سب سے پہلا کیا کام ہے؟ طواف، اس کے بعد 2 رکعات آف نفل، دین کمنگ ٹو ملتزم، دین ڈرنکنگ آب زمزم۔ آب زمزم پینے کے بعد اگر آپ فریش ہیں اور آپ میں ہمت ہے، سو یو گو اسٹریٹ ٹورڈز صفا اینڈ مروہ۔ لیکن اگر آپ تھک چکے ہیں، اف یو آر ٹائرڈ، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں صفا مروہ کی سعی جو نا وہ صحیح طرح نہیں کر پاؤں گا، تھک گئے ہیں، تو آپ کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اٹس ناٹ کمپلسری ٹو ڈو صفا سعی بٹوین صفا اینڈ مروہ اسٹریٹ آفٹر ڈرنکنگ آب زمزم۔ یو کین ریلیکس فور لٹل وائل۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے صفا مروہ، اور صفا اور مروہ کی طرف آ کر آپ نے سب سے پہلے جو پہاڑی ہے صفا، آپ نے اس طرف آنا ہے، وہاں پر نشان لگے ہوں گے۔ صفا پر آپ آ کر آپ نے جو ہے نا دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو خانہ کعبہ کی وہ نکر نظر آئے گی جہاں پر حجر اسود ہے، اس کی طرف آپ نے منہ کر کے وہاں پر دعا کرنی ہے، اور وہ دعا جو ہے صفا کی جو دعا ہے وہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی دعا بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہسٹری آپ کو پتہ ہوگا نا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the mother of حضرت اسماعیل علیہ السلام، she run between صفا and مروہ in search of water for حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیں حاجی کے پاس بوتل بھی ہے پانی کی، اور وہ حاجی کے پاس اس کا بیٹا بھی چل رہا ہے، وہ تو بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن آج کل کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ نام ہی پرانی یاد تازہ کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جائے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو وہ دوڑی اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کو باقی رکھ دیا، قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، یہ بھی تھوڑا سا کلپ ہے۔ اس کے درمیان آپ نے اس چیز کا جو نا وہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ وین یو اسٹارٹ فرام صفا there will be 7 circles between Safa and Marwa. So from Safa to Marwa is 1 circle, and then from Marwa to Safa, second, and then from Safa to Marwa. So you will start from Safa, and 7th circle will be till Marwa. You will finish at Marwa. اس کے درمیان بٹوین صفا اور مروہ وہاں میلین اخضرین آتے ہیں، سبز لائٹ، گرین لائٹس آتی ہیں، کیونکہ وہ جو جگہ وہ تھی جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، تو وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ اگرچہ وہ عورت تھی دوڑی، لیکن یہ حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو مجبوری میں دوڑی، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں کے دوڑنے میں پردہ نہیں ہے، مردوں نے صرف دوڑنا ہے۔ اور جب جو ہے نا وہ سبز لائٹ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جب اس کے نیچے آ جائیں تو ہلکا سا دوڑیں، اور جب ختم ہو جائیں تو پھر آپ نارمل واک کرنا شروع کر دیں۔ جن کے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں، اسلامک سسٹر بھی ہوں، تو وہ مرد جب دوڑیں اور ختم کریں، گرین لائٹ کی آنے پر ختم کریں، تو بالکل آہستہ آہستہ وہ کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کی فیملی ان کے ساتھ مل جائے۔ باقی اس کی جو دعا ہے صفا مروہ کی دعا، یہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، تو صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ۔ جی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے، یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اب آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجیے اور دعاؤں میں مشغول ہیں۔ تو صفا سے مروہ جائیں تو مروہ دین یو میک دعا اگین، اینڈ دین فرام مروہ ٹو صفا جب آپ آئیں تو پھر یو میک دعا اگین۔ تو ہر جگہ آپ دعا مانگیے، دعائیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، آپ کوئی بھی جائز دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے احرام سے باہر آنا ہے۔ احرام سے باہر آنے کے لیے جو ہے وہ مردوں نے حلق یا تقصیر کروانی ہے، اور اسلامی بہنوں نے صرف تقصیر کروانی ہے۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ گیٹنگ بولڈ ہیڈڈ، بالکل بال اتار لیں، یہ ہے حلق۔ افضل یہی ہے، مردوں کے لیے افضل یہی ہے۔ تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ 1/4 آف ہیڈ
کے بالوں کا کم از کم ایک انگلی کے مطابق ایک انگلی کے پورے کے مطابق بال کاٹنا، یہ ہے قصر. ٹھیک ہے. سو ایدر فل شیو آف دا ہیڈ از حلق اور منیمم آف 1 digit آف ہیئر فرام 1 quarter آف دا ہیڈ. 1 quarter آف دا ہیڈ کے بالوں کا حصے کا ایک انگلی کے پورے کے مطابق کاٹنا. تو مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ پورا حلق کروا لیں اور عورتیں تقصیر کروائیں گی. تو جن کے ساتھ جو خواتین کے ساتھ جو ان کے فیملی ممبر جو ہے نا وہ جب کریں تو مرد حضرات تو حلق کروا لیں گے. تو خواتین اپنے جب ہوٹل میں آئیں تو ان کے جو محرم ہوں گے یا وہ خود اپنے بالوں کو نیچے سے لے کر انگلی کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ بال ڈال کے تو اس کو کاٹ لیں. تو بیٹر یہ ہے کہ تھوڑا سا پورے سے زیادہ کٹ جائے تاکہ کم نہ ہو. کچھ لوگ بالکل تھوڑے تھوڑے اوپر سے بال کاٹ دیتے ہیں اتنے، اس سے تقصیر نہیں ہوتی اور اس سے احرام کی پابندیاں بھی ختم نہیں ہوتی. اب ہم احرام سے باہر آ چکے ہیں، ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. جی یہ جو حلق کرانا ہے اس میں افضل کون سا ہے، عمرے والا یا حج والا؟ کہ عمرے والے میں حلق کر دیں گے تو حج والے میں 5-6 دن بعد تو بال ہوں گے نہیں. یہ جو حج کے اندر حلق کروایا جاتا ہے نا، اس میں مقصد سنت ادا کرنا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں. تو لہذا اگر جس نے کل عمرہ کیا اور اس نے حلق کروا لیا، آج وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے حج سے پہلے تو دوبارہ عمرہ کرنے کے بعد اس کے بال نہیں ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی جو اس طرح ہے وہ پھروائے گا اور یہ واجب ہے. اگرچہ بال نہ اترے وہ احرام سے اتر جائے گا، احرام کی پابندی سے نکل جائے گا، کیونکہ یہاں پر مقصد جو ہے وہ سنت ادا کرنا ہے. تو بال نہ بھی ہوں پھر بھی حلق کے لیے جو ہے اوپر سے اس طرح پھیر دیں کہ تو بال احرام سے باہر آ جائیں گے. کیا کر سکتے ہیں؟ اف یو وانٹ ٹو ڈو another عمرہ، آپ عمرہ کر سکتے ہیں. نفلی طواف کریں، عمرہ نہ کریں تو نفلی طواف آپ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنے مرضی طواف کریں. تو اگر زیارتیں کرنی اس دوران آپ زیارتیں کر لیں. لیکن 8 ذو الحجہ کو اب ہم نے حج کا احرام پہننا ہے. حج کا احرام یو کین ویئر احرام آف حج فرام یور ہوٹل. آپ اپنے کمرے سے بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. حج کے احرام کے لیے آپ کو مسجد عائشہ نہیں جانا پڑے گا، وہ صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد حج کا احرام باندھنا ہے. جیسے میں نے پہلے طریقہ بتایا اس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے. پہلے غسل کریں، اچھی طرح وضو کریں، ناخن کاٹیں، بال صاف کریں، اور اگر آپ نے کپڑوں کو خوشبو وغیرہ لگانی وہ لگائیں اور احرام باندھ لیں اپنے کمرے سے. بہتر تو یہ ہے کہ 7 کو احرام باندھ لیں. بہتر یہ ہے کہ 7 کی رات کو احرام باندھ لیں. اگر نہیں باندھا تو 8 ذو الحجہ کی صبح کو آپ احرام باندھ لیں، کیونکہ صبح یا 7 کی رات کو یا 8 کی صبح کو، either 7th of ذو الحجہ or 8th night of ذو الحجہ. Night is before the day. After sunset of 7th ذو الحجہ you should wear احرام، کیونکہ لوگ نارملی اس وقت اپنے کاروانوں کو، اپنے جو قافلے والے ہیں ان کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں مینا کی طرف. تو لیکن اگر آپ نے نہیں باندھا تو آپ باندھ لیں. سو 8th ذو الحجہ آپ نے احرام باندھ لینا ہے. احرام کی نیت باندھنے کے بعد حج کی نیت کرنی ہے. سو نو یو میک دا انٹینشن آف حج. حج کی نیت لکھی ہوئی یہاں پر، حج کی نیت، بلکہ یعنی احرام باندھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اپنے کمرے میں اور اس کے بعد حج کی نیت کریں. حج کی نیت کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اللہ آئی میک دا انٹینشن آف حج، آئی وو دا احرام آف حج، آئی میک دا انٹینشن آف حج، ایکسیپٹ فرام می اینڈ میک اٹ ایزی فار می. اس کے فوراً بعد اسٹریٹ آفٹر انٹینشن واٹ یو نیڈ ٹو سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، ایٹ لیسٹ ونس اور 3 ٹائم. آپ نے تلبیہ کہہ لیا. اب ہم جو ہے وہ آج 8 ذو الحجہ ہے، 8 ذو الحجہ کو مینا کی طرف جانا ہے. حج آپ نے احرام باندھ لیا، حج کا پابندی میں آگے. سو ناؤ یو ہیو اسٹارٹڈ حج. سو حج کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے کاروان والے، بسوں والے آپ کو مینا شریف لے جائیں گے. مینا شریف آنا ہے اور وہاں پر آپ اپنے جو خیمے ہیں وہاں پر آپ اپنے خیموں میں آ جانا. ہر ایک کے وہاں پر پہلے سے جو کاروان والے ہیں ان کو وہ خیمے ملے ہوتے ہیں، کمرے ملے ہوتے ہیں وہاں پر. بعض اوقات پہلے دن کافی لڑائیاں ہوتی ہیں جگہ کے لیے، ادھر میں نے آنا ہے، ادھر میں نے آنا ہے. مردوں کے الگ خیمے ہوتے ہیں، عورتوں کے الگ خیمے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے. وہاں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا ہے. نو سو یو آر ان دا اسٹیٹ آف احرام آف حج. سو وہاں پر آپ نے جانا ہے. فرام
Zohar of 8th Zulhijjah till the Fajr of 9th Zulhijjah we need to perform 5 salah, 5 namaz in Mina Sharif. یہی سنت ہے, حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا. سو 9 ذوالحجہ سے لے 9 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہم نے 5 نمازیں مینا شریف میں ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, مینا کے اندر ادا کرنی ہے. وہاں پر جو کاروان والے ہیں وہ جماعت کا بھی اہتمام کراتے ہیں, اذان اور اقامت جماعت وغیرہ کا اہتمام کرواتے ہیں, اور وہاں پر آپ دوسری دعائیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اور اس کے اندر مینا کی طرف جاتے ہوئے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے. while going to Mina there is dua to read, وہاں پر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو آج کی جو رات ہے نا, the night 9th night of ذوالحجہ is called دعائے شب عرفہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب عرفہ, the night of عرفہ, کیونکہ اگلا جو دن ہے وہ عرفات کا دن ہے اور رات پہلے ہے. that night is called the night of عرفہ. اور دعائے شب عرفہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے. the dua which you supposed to read that night, dua is here, so you can recite دعائے شب عرفہ. اب ہم نے جب 9 ذوالحجہ کی صبح پڑھ لی, نماز پڑھ لی, اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلا ہم نے کام کیا کرنا ہے. سو ٹوڈے از 9th of ذوالحجہ. فجر کی نماز مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور دعا میں مشغول رہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے جو پہاڑ ہے کوہ ثبیر پر چمکے. مطلب جب آپ نے فجر پڑھ لی اور سورج طلوع ہو گیا, وہاں اس وقت تک آپ نے ویٹ کرنا ہے, سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے. سو وین سن ریزڈ, جب سورج طلوع ہو گیا اس وقت ہم نے وہاں مینا سے چلنا ہے عرفات کی طرف. بعض لوگ پیدل حج کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہاں سے بسیں چلتی ہیں عرفات کی طرف, تو وہ عرفات تک آپ کو چھوڑ کر آتی ہیں. تو آج کا دن ویری امپورٹنٹ ڈے, اینڈ ٹوڈے از دا ڈے آف حج 9th of ذوالحجہ, اینڈ دا میجر رکن آف حج از اسٹیئنگ ان عرفات, وقوف ان عرفات, ایون فار 1 second ان دا اسٹیٹ آف احرام ود انٹینشن آف حج. تو آج کا دن عرفات کا دن ہے, اینڈ the sensitivity of the day today is in that day on میدان عرفات, in the field of عرفات, there are 2 prophets present every year, حضرت خضر and حضرت الیاس علیہ السلام. 2 انبیاء کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. تو آپ خود سمجھ لیں کہ جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو 2 انبیاء کرام کا ساتھ ملا ہوتا ہے کہ وہ اسی میدان میں ہوتے ہیں, میدان عرفات میں. تو وہاں پر عرفات میں جاتے وقت کی دعا, راہ عرفات کی دعا سپوز ٹو ریسائٹڈ وائل گوئنگ ٹو عرفات, وہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو اب عرفات میں آپ نے آ جانا ہے اور وہاں پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور وقوف کرنا ہے. وقوف کا مطلب ہے اسٹیئنگ ان عرفات. فرام دا اسٹارٹنگ آف ظہر ٹائم آف 9th ذوالحجہ ٹل صبح صادق, دا اسٹارٹنگ ٹائم آف next day's fajr, that is the time of staying in Arafat. So between that time it's compulsory for Hajj, it's compulsory to stay in that field of Arafat having the ihram of Hajj and intention of Hajj even for 1 second. If you stay even for 1 second after Zohar Salat till Fajr of next day, between that time, so you are Haji. صرف وہاں ٹھہرنا ہے اور حاجی. اور ٹھہرنے کے کچھ آداب ہیں. there are some etiquettes and sunnah of staying in Arafat. وہاں زیادہ دیر آپ اپنے وہاں پر کھڑے رہیں, جن کے لیے ممکن ہے وہ کھڑے رہیں اور کھڑے ہو کر دعائیں کریں, استغفار کریں. وہاں پر جو دعائے عرفات ہے, اس عرفات کی دعا بھی یہاں پر لکھی ہوئی کہ جو آپ نے وہاں پر پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ دعائیں کر سکتے ہیں وہاں پر دعائیں کریں, کیونکہ آج کا دن بہت ہی نازک دن ہے, آج کا دن بہت ہی سینسٹیو دن ہے, اور وہاں پر جو نا وہ گناہ معاف ہونے کا دن ہے. وہاں پر 2 انبیاء کرام کی بھی حاضری ہے. تو لیکن بیفور the sunset of that day, if you leave Arafat, the dam is wajib. So you can't leave Arafat before sunset of 9th of Zulhijjah. اگر کوئی میدان عرفات سے نکل گیا پہلے تو دم واجب ہے, لیکن وہ دوبارہ واپس آ گیا طلوع آفتاب سے پہلے, بیفور سن سیٹ دوبارہ واپس آ گیا تو پھر دم ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت وقوف کرنا ہے, اور وقوف کی جو ہے نا وہ سنتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا جو وقوف ہے میدان عرفات کا, تو آپ نے کہاں پر کرنا ہے. جبل رحمت کے پاس وقوف زیادہ بہتر ہے. جبل رحمت آپ وہاں دیکھ پائیں گے, جبل رحمت بھی ہے, وہاں پر آپ وقوف کریں.
اور اس کے علاوہ عرفات کی جتنی دعائیں ہیں یہاں عربی میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں. جو انگلش کے اندر کتاب ہے اس کے اندر انگلش کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, تو وہاں پر آپ دعائیں کریں. تو عرفات میں آپ نے ٹھہرنا ہے. اب ہم نے آج کا دن مائک کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جا رہے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میدان عرفات کا میدان شروع ہو چکا ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم میدان عرفات سے باہر بیٹھے ہیں, کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اور سیکنڈ کیا آپ نے مجھے بتایا کہ ظہر سے لے کے نیکسٹ فجر تک. آس بھائی یہ میرے پاس پوائنٹس نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. جی کب تک واجب ہے؟ یعنی اب تھوڑا سا کہ ظہر سے فجر بھی بتا رہے ہیں اور ظہر سے مغرب بھی بتا رہے ہیں, جی فرسٹ آف آل جب آپ عرفات میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ عرفات سے باہر ہی اپنے کیمپ لگا لیتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر سائن لکھے ہوں گے عرفات سٹارٹس ہیئر, ٹھیک ہے, بدایات عرفات. عرفات کی باؤنڈری کے سارے جو باؤنڈری اس پہ لکھا ہوا ہے کہ عرفات یہاں شروع ہوتا ہے, اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے عرفات اینڈز ہیئر. تو آپ نے ان سائن کو مد نظر رکھنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ان سائن کے اندر آپ ہوں, اور میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں اسٹے کریں, کیونکہ اگر آپ نے باہر ہی اپنا کیمپ لگا لیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا, حج ادا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. جو وقت ہے نا اسٹیئنگ کا, جی نہیں آپ سائن دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اونچی, یہ جو سائن لکھا ہے نا یہ نیچے اس طرح کی بڑی اونچی اونچی کر کے نا سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور چاروں طرف اس کے لگے ہوئے ہیں کہ عرفات کے یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہاں پر ختم ہو رہا ہے. تو عموماً آپ کو پتہ چل جائے گا, ورنہ آپ جس کاروان کے ساتھ ہیں ان سے آپ پوچھیں, اور میک شور کریں کہ آپ میدان عرفات کے اندر ہی وقوف کریں. جو وقت ہے نا اس کے رکن اعظم کے رکن کے ادا ہونے کا, وہ وقت تو ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک ہے, لیکن جو واجب وقت ہے جس کے اندر آپ نے اسٹے کرنا ہی کرنا ہے, وہ جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر ظہر کے سٹارٹ سے لے کر غروب آفتاب تک, ظہر کے سٹارٹ سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اس کے اندر سم پرٹیکولر کنڈیشن, اسپیسیفک کنڈیشن وی پرفارم عصر اینڈ ظہر ان ظہر ٹائم, بٹ دوز کنڈیشن آر ناٹ اپلائی آن اس. ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے, ظہر کو ظہر کے ٹائم میں عرفات کے اندر, عصر کو عصر کے ٹائم میں ادا کرنا ہے, اور وہاں پر ہم سارا دن کھڑے رہیں اور وقوف کریں. ہم نے وہاں سے نکلنا کب ہے؟ بیفور سن سیٹ وی کانٹ لیو عرفات, وی ہیو ٹو میک شیور کہ سن ہیز سیٹ اینڈ مغرب ٹائم ہیز اسٹارٹیڈ, بٹ ڈونٹ پرفارم مغرب. مغرب کا وقت آپ نے وہاں پر لینا ہے, یو ہیو ٹو ویٹ ٹل مغرب اسٹارٹ ٹائم, بٹ ڈونٹ ریڈ مغرب نماز ان عرفات, بیکاز وی ول پرفارم مغرب اینڈ عشاء ٹوگیدر, وی ول کمبائن مغرب اینڈ عشاء ان مزدلفہ ان عشاء ٹائم, ناٹ ان مغرب ٹائم. عشاء کے وقت کے اندر ہم نے مزدلفہ کے اندر جا کر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے. تو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. احرام کس دن باندھنا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو. اور ہم نے مینا کب جانا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو. مینا میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی؟ ہاؤ منی صلاح ول پرفارم ان مینا؟ 5 صلاح. کون کون سی؟ ظہر, عصر, مغرب اینڈ عشاء آف 8 of ذوالحجہ اینڈ فجر آف 9th of ذوالحجہ. When we leave Mina? After sunrise of 9th of ذوالحجہ. پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ عرفات میں آنا ہے. عرفات میں ایک تو we have to make sure that we are in the boundary of Arafat, we are not outside of Arafat, because if we stay in outside of Arafat and we didn't get chance to get in Arafat between that time, so we are not Haji, our Hajj is not accepted, Haji نہیں ہے. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا we have to stay between ظہر till مغرب, any time between ظہر till مغرب. وہاں پر we'll perform ظہر صلاح in ظہر time and عصر صلاح in عصر time in میدان عرفات. After sunset of 9th of ذوالحجہ, we need to make sure that sun has set and maghrib time already started. Then we will leave from Arafat to Muzdalifah. کچھ لوگ ایسے ان کے جو کاروان ہے کہ وہ فوراً یعنی جب مغرب شروع ہوتی ہے تو وہاں سے لے جانا شروع کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے وہاں پر حاجی ہوں گے کہ جن کے کاروان والے ان کو جو ہے نا وہ ان کی بسوں کا ٹائم لیٹ آئے گا. سو مے بی یو ہیو ٹو اسٹے, یو ہیو ٹو ویٹ فور 3 or 4 hours میکسیمم, اور مے بی 5 hours.
تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا, بیکاز یو ہیو ٹو گیٹ ان میدان ان مزدلفہ in Isha time, before Fajr starts. You have to get in Muzdalifah to perform Maghrib and Isha before Fajr starts in Muzdalifah. تو وہاں پر آپ پہنچ جائیں گے. تو you don't read Maghrib namaz in Arafat. After sunset we will leave from Arafat to Muzdalifah. Dua of Muzdalifah, Shab Muzdalifah, Dua of Muzdalifah, Dua to be recited on the way to Muzdalifah. یہ ساری یہاں پر لکھی ہوئی, وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, اور وہاں پر آپ نے مزدلفہ آنا ہے. اینڈ ان مزدلفہ ول پرفارم مغرب اینڈ عشاء ان عشاء ٹائم, اینڈ دا میتھڈ از ول کمبائن, دا میتھڈ از ود ون اذان اینڈ ون اقامت, ود ون اذان اینڈ ان ون اقامت ول پرفارم فرض آف مغرب فرسٹ, دین فرض آف عشاء, اینڈ دین وی ول پرفارم دا سنہ آف مغرب اینڈ دین سنہ اینڈ وتر آف عشاء. تو یہ دونوں ہم نے کمبائن کرنی ہے. سو ان مزدلفہ ول پرفارم ان ون ود ون اذان اینڈ اقامت. وہاں پر ایک جماعت نہیں ہوگی, ہر گروپ جو ہے وہ اپنی اپنی جماعت کروا رہا ہوگا, اپنی اپنی اذانیں دے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ایک اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نے ایک فرسٹ مغرب کے فرائض پڑھنے, دین عشاء کے فرائض پڑھنے, اور اس کے بعد چونکہ عموماً وہاں پر حاجی ہوتے ہیں مسافر, سو نارملی وی ول بی ٹریولر ان مکہ شریف, because Arafat not in Makkah Sharif, so we will not get chance to stay for more than 15 days or minimum 15 days in one place. So majority of Haji from outside of Makkah, from different country, they are traveler, they are musafir. So when they are musafir, they need to read qasr. Qasr mean 2 rakat in Zohar fries and 2 rakat in Asr fries and 2 rakat in Isha fries. There is no qasr in Maghrib and Fajr because they are already 2 or 3 farz. لیکن قصر کرنی ہے. تو اگر وہاں پر آپ جماعت کروا رہے ہیں, نارملی امام بھی مسافر ہوں گے, سو وہاں پر عشاء کی نماز کے بھی کتنے فرض پڑھنے, 2 فرض پڑھنے. سو عشاء اور مغرب کو وہاں پر اکٹھا پڑھنا ہے. دس وقوف, دا اسٹیئنگ ان مزدلفہ, getting the time of Isha and night time in Muzdalifah is sunnat muakkada, but the wukuf, the staying in Muzdalifah is wajib. The time of staying in Muzdalifah is from the starting of Fajr Salah till sunrise. فجر کی نماز کے شروع ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم پہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی مزدلفہ میں جو ٹھہر گیا اس کا واجب ادا ہو گیا, اس کا وقوف ہو گیا. So it is wajib to stay in Muzdalifah, but the time is when Fajr time starts till sunrise. So for example, Fajr is starting 3 o'clock and sunrise is 5 o'clock. So between 3 o'clock and 5 o'clock, that 2 hours is the time of staying in Muzdalifah. So if you stay between this time even for 1 second in Muzdalifah, so your wajib is done. نہیں یہ ابھی 10 ذوالحجہ صبح 10 ذوالحجہ. اب وہاں پر ہم نے مغرب و عشاء پڑھی, اور فجر کی نماز جو ہے وہ وہاں پر یہ میک شور کرنا ہے کہ فجر کی نماز, many people they perform فجر نماز before even فجر نماز time starts. وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فجر شروع ہوگی, فجر شروع ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز اگر if we perform فجر نماز before the time starts, ہماری فجر نماز ادا نہیں ہوگی. تو یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ جو ٹائم پرے ٹائم آپ کے پاس ایپ ہو, اور وہاں پر عموماً پہلے جو ہے نا وہ ایک گولا چلتا تھا جس سے وہ اعلان کرتے تھے کہ فجر سٹارٹ ہو گئی ہے. تو بہرحال میک شور کرنا ہے کہ فجر ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, بلکہ رات کے دوران ہی, ڈیورنگ نائٹ ٹائم یو نیڈ ٹو پک اپ 49 اسمال پیبلز, چھوٹی کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے اٹھانی ہے. شیطان کو بھی تو مارنا ہے نا کل, اور 3 دن ہم نے شیطان کو بھی تو مارنا ہے. تو وہ جو کنکریاں ہیں شیطانوں کے لیے کنکریاں اٹھانی ہیں. تو ٹوٹل کتنی کنکریاں اٹھانی ہیں ہم نے 49. سو بیفور اٹس بیٹر ٹو ٹیک سم ایکسٹرا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وار خالی جائے یا کسی اور کو دینی پڑ جائے. 49 منیمم, 60-70 اٹھا لیں. تو نہ ہی تو بہت بڑی ہوں, نہ ہی بالکل چھوٹی ہوں, نہ ہی پتھر کو توڑ کر بنانی ہے, اور نہ ہی کسی امپیور پلیس سے اٹھانی ہے. تو 49 آپ اٹھا لیں اور اس کو دھو لیں, میک شور کر لیں اس کو دھو لیں, اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. کیونکہ کل ہم نے بڑے شیطان کو یعنی 10 ذوالحجہ کو, on 10th of ذوالحجہ ول
do stoning on big شیطان جمرۃ العقبہ. وہاں سے ہم نے نکلنا کب ہے؟ کوئی سوال اس کے درمیان کوئی ہو تو پوچھ لیں آپ. یہاں تک دہرا لیتے ہیں. 8 ذوالحجہ کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 نمازیں پڑھیں. 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد ہم کہاں گئے؟ عرفات میں. عرفات میں ہم نے جو ہے وہ وہاں پر کب تک رہے؟ سن سیٹ تک رہے. مغرب ظہر اور عصر وہاں پر ہم نے پڑھی, اور مغرب سٹارٹ ہونے کے بعد ہم کہاں گئے؟ مزدلفہ گئے. اور مزدلفہ جانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وہاں مغرب اور عشاء کو کس کے ٹائم میں ادا کیا؟ عشاء کے ٹائم میں ادا کیا. عشاء کے ٹائم میں ادا کرنے کے بعد ہم نے فجر کا ویٹ کیا. جب فجر شروع ہوئی تو فجر پڑھنے کے بعد ہم وہاں سے اب ہم نے فجر کنکریاں اس کے دوران کنکریاں چن لینی ہے. 49 کتنی چننی ہے؟ 49 کنکریاں چننی ہے. جب وہاں پر ہم نے فجر ادا کر لی تو فجر ادا کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ جب دیکھیں کہ سورج نکلنے والا ہے, اور سورج کے نکلنے کے درمیان جسٹ 2 رکعت آف 2 رکعت the time in which you can read 2 rakat, that time of amount is left till sunrise. You leave Muzdalfa. بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن سنت یہی ہے کہ اس وقت آپ یعنی فجر کا ٹائم ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تو اب آپ مزدلفہ سے موو ہونا شروع ہو جائیں. سو ٹوڈے از جی سن رائز ہونے میں سن رائز ہونے میں 2 رکعت کا نماز کا ٹائم رہ جائے تو آپ نے مزدلفہ چھوڑنا ہے. اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ اگین وی ول گو ٹو مینا. سو ٹوڈے از 10th of ذوالحجہ, اینڈ آج ہم نے کہاں آنا ہے؟ مینا میں. مینا میں آنا ہے, اور سب سے پہلا کام آج کا ہے جمرات, stoning to شیطان, big شیطان. And today on 10th of ذوالحجہ only we will do stoning on big شیطان. There are 3 شیطان, جمرۃ العقبہ, وسطی and جمرۃ الاولا, چھوٹا, بڑا اور درمیانہ. شیطان ہے اس کو کنکرے مارنی ہے 7 stoning. اس کے لیے احتیاطیں ہیں کچھ. Straight after you come from Muzdalifah to Mina, بہت زیادہ رش ہوگا. There are too many people and all are trying to go to Jamarat and stone to شیطان. آج کل تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے, ڈفرینٹ لیول بنا دیے ہیں, لیکن پہلے جو نا یہ بہت زیادہ وہ بگدڑ بھی مچتی تھی اور لوگ اس کے اندر مارے بھی جاتے تھے. لیکن the best time is stoning, just wait till 2 o'clock or 3 o'clock. وہ بیسٹ ٹائمنگ ہے اسٹوننگ کی. اس وقت جو ہے نا وہ اسلامک سسٹر اور بردرز دونوں جا سکتے ہیں اکٹھے, وگرنہ صبح بہت زیادہ رش ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا کلپ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں جمرات کا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ when you on 10th of ذوالحجہ when we will go to جمرۃ العقبہ, stand in such a position that Mina is on your right side, this side is all Mina, and Kaaba Sharif, خانہ کعبہ is on your left side, okay, and front of you is جمرہ. وہ پلر ہوگا بہت بڑا, شیطان نظر تو آتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا نا, حاجی کو نظر آتا ہے کیا؟ مسند دارمی کی روایت ہے کہ when حضرت آدم علیہ السلام used to walk, he used to hear something is walking or moving behind him. So when he looked back, there is no one. He asked Allah Azza wa Jalla, what's the matter? I can hear something behind me but I can't see. Allah Azza wa Jalla said, I have put the nur of Mustafa in your descendants in your back, so angels they walk behind you to see actually the nur of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Adam alayhi salam said, Allah, I want to see that nur. Allah Azza wa Jalla said, look in your thumb's nail. Then Prophet Hazrat Adam alayhi salam saw the nur of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so with the love he kissed the nur of Mustafa aur aankhon se laga liya. So now we perform the same sunnah of Hazrat Adam alayhi salam. Maybe there is shaitanic whispering in our mind that we can't see the nur of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Adam alayhi salam actually saw the nur, that's why he kissed, but there is no reason. It's not compulsory, brother. It's not compulsory. It's mustahab. It's better with the good intention. If you kiss your hand when you hear the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with love, it's mustahab. And if you don't do it, it's okay. It's not compulsory. There shouldn't be extremism on both sides.
if I say you have to do that, if you don't do that, that means you're not the actual lover of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's extremism. It's mustahab. If you do it, then it's fine. If you don't do it, it's fine. But there shouldn't be extremism on other side, that if you do it, then you say, oh, you are doing bid'at and you're doing shirk. There's extremism from other side. So it shouldn't be extremism from both sides. It should be balanced. It's mustahab. So we act upon the sunnah of Hazrat Adam alayhi salam. So may say, the Adam alayhi salam actually saw the nur, but you don't see. Why you kiss? So then I will say that Ibrahim alayhi salam actually saw the shaitan, and then he threw the stones. But Haji can't see shaitan, do they? They can't see shaitan. But why they do? Because they are acting upon the sunnah of Hazrat Ibrahim alayhi salam. سمجھ آئی؟ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ادھر مینا، ادھر خانہ کعبہ، ساتھ آپ نے بفور یو اسٹارٹ اسٹوننگ یو، بیکاز یو آر آل دا وے یو آر ریڈنگ لبیک اللہم لبیک تلبیہ، بس جسٹ بفور دا اسٹوننگ آف فرسٹ اسٹون یو اسٹاپ سیئنگ لبیک اللہم لبیک، اور اس طرح آپ نے رمی کرنی ہے. آپ نے رمی کر لی. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ رمی کرنے کے بعد فوراً واپس آ جائیں، لیکن آج یہ ممکن نہیں. آج کل آپ نے ادھر سے یو ٹرن لے کر واپس مینا میں آ جانا ہے. on 10th of ذوالحجہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنی. اور اس کے بعد دوسرا کام، اس کے بعد رمی کرنے کے بعد اب ہے قربانی، سلوٹرنگ دی اینیمل. جی the mustahab time, a better time of stoning is from sunrise. جی حسن بھائی جی، from sunrise of 10th of ذوالحجہ till ظہر time is the best time. اس میں مستحب ہے، اچھا ہے. بٹ جائز کب تک ہے؟ جو نا وہ ظہر کے ٹائم سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ جائز ہے، لیکن مغرب تک جو ہے نا وہ مباح ہے. اینڈ آفٹر مغرب ٹل فجر از مکروہ، ہو جائے گی اس کی لیکن مکروہ ہے رات کے وقت. سو اف یو کین گیٹ چانس before Zohar time starts is mustahab, but if there are too many people and you wait and you do from between Zohar till Maghrib, so it's totally permissible and mubah. اس کے بعد مکروہ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شام کے وقت یعنی ظہر کے بعد تھوڑا سا ویٹ کر کے کریں تو اس میں آسانی ہے. ابھی ہم نے 2 دن اور مارنا ہے شیطان کو. ہاں جی، وہ اپنے پاس رکھیں. جو آپ نے 49 لی ان میں سے ابھی کتنی رہ گئی ہیں؟ 42 رہ گئی ہیں. تو ہم نے اب 2 دن شیطان کو اور مارنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے باقی رکھنی ہے 42. آفٹر قربانی یو ڈو حلق و تقصیر، دین یو کم آؤٹ آف احرام. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ احرام سے آ سکتے ہیں. اینڈ دس آرڈر اینڈ ترتیب از واجب، از کمپلسری. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ is the ayat of second para chapter Baqarah. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, don't get your hair cut on 10th of Zulhijjah. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَادِي مَحِلَّهُ, یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے، یعنی قربانی ادا نہ کر لی جائے. Still your قربانی is done. So first stoning, then قربانی, then حلق. This ترتیب is واجب. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کا الٹ کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. تو شاہ صاحب آپ نے پوچھا کہ احرام وغیرہ اتار سکتے ہیں، تو احرام ہم نے اتارنا ہے جب حلق کروا لیا یا تقصیر کروا لی. چینج کر سکتے ہیں، مگر کچھ گندگی ہو گئی ہے کچھ، ہاں چینج تو کر سکتے ہیں، دوسرا احرام پہن سکتے ہیں. کپڑے اتارنے کا نام احرام اتارنا نہیں ہے. احرام کا اتارنا یا احرام سے نکلنا وہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا نام ہے. تو احرام چینج کر سکتے ہیں، کپڑے چینج کر سکتے ہیں آپ. اس میں میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے بال وغیرہ جو ہے نا وہ آپ نہ اتریں. تو احرام جب آپ نے حلق کروا لیا سو نو یو آؤٹ آف احرام. all جو پابندیاں تھیں ایوری لیمٹس the acts you can't do in ihram now become halal except the relationship between husband and wife. It's still haram until you perform tawaf ziyarat. The second major rukn and farz of hajj is tawaf ziyarat. اب طواف زیارت کا ٹائم جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی مغرب تک، عصر تک ہے، مغرب تک ہے. ہاں جی، فرام 10 ذوالحجہ فجر ٹل دا مغرب آف 12 ذوالحجہ، یہ ہے ٹائم طواف زیارت کا. طواف زیارت از دا سیکنڈ میجر رکن آف حج. تو جب ہم نے احرام اتار دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟
کوشش کریں اگر ممکن ہے اپنے ہوٹل آ سکے اپنے ہوٹل آئیں, وہاں پر چینج کریں, اور چینج کرنے کے بعد فریش ہوں. یو کین ویئر اینی کلوتھ بیکاز ناؤ یو آر آؤٹ آف احرام. سو ناؤ یو نیڈ ٹو ڈو طواف زیارت. ان دیٹ طواف زیارت you need to do so Safa Marwa and Ramal and Safa Marwa, sa'i between Safa and Marwa is also included in that tawaf ziyarat. If you want to do Ramal mean like running or walking fast in first 3 circle of tawaf, this is Ramal, and sa'i between Safa Marwa. So if you want to do it before, so what is the solution? On 8th of Zulhijjah or 7th of Zulhijjah, after you wear the ihram of Hajj, you make intention of Hajj. So now you're in the state of ihram. So before you go to Mina on first day of Hajj, before you go to Mina, go to Kaaba and make a nafli tawaf, additional nafli tawaf, 7 circle, and in that tawaf you make Ramal. In first 3 circles you perform Ramal. And after tawaf you go to Safa Marwa and do Safa Marwa. So that Ramal and Safa Marwa will be counted as the Safa Marwa sa'i and Ramal of Hajj. So now in tawaf ziyarat, in the last tawaf after 10th of Zulhijjah, you don't need to do Safa Marwa, between Safa Marwa sa'i and Ramal. لیکن چونکہ جب آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے 7th ذوالحجہ یا 8th ذوالحجہ کو, وہ بہت زیادہ رش ہوگا, اس وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا طواف کرنا اور بیچ میں رمل کرنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا, یہ بہت مشکل ہوگا. تو اس بہتر یہ کہ آپ بعد میں کریں. سو on 10th of Zulhijjah when you get your hair cut and you are out of ihram, so wear normal clothes because there is no ihram. Okay, this is easy to perform ramal in tawaf and to do safa marwa, لیکن آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے. سو طواف زیارت کرنا ہے آپ نے. طواف زیارت اسی دن کر لیں تو بہتر ہے, شام کو کس وقت کر لیں تو بہتر ہے. خانہ کعبہ آئیں تو وہی طواف زیارت کا جو طواف کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے, لیکن اس میں اتباع نہیں, دیر از نو اتباع بیکاز یو آر ناٹ ان احرام, یو آر ان نارمل کلوز. اجتماع ان uncovering the right shoulder, so there is no اتباع in that طواف زیارت. So perform 7 circle around Kaaba, Tawaf Ziyarat. In first 3 circle you do Ramal and then go to Safa Marwa and perform Safa Marwa. So now your Hajj is done except the Rami stoning for 2 days. آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. ایک طواف الوداع رہتا ہے جو آپ نے جب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے جانا ہے, اس سے پہلے جو آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع ہوگا, وہ بھی واجب ہے افاقی پر. تو لیکن آپ نے طواف زیارت کر لیا, سعی کر لی, اب ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے. اگین وی نیڈ ٹو گو ٹو مینا اینڈ وی نیڈ ٹو اسپینڈ دیٹ نائٹ اینڈ دا نیکسٹ نائٹ ایز ویل ان مینا. سو ٹوڈے واز 10th of ذوالحجہ, آج ہم نے طواف زیارت بھی کر لیا. اینڈ tomorrow is the 11th of ذوالحجہ and we need to do stoning of 11th of ذوالحجہ and 12th of ذوالحجہ, and the time is from the starting of Zohar time. Time of stoning is the starting of Zohar time. So 11th of ذوالحجہ کو ہم نے جو سٹوننگ کرنی ہے وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. 10th of ذوالحجہ کو جو ہم نے مارا وہ کس کو مارا ہے؟ صرف بڑے شیطان کو. 11 ذوالحجہ کو ہم نے جو سٹوننگ کرنی ہے وہ ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. سو stone all 3 جمرات on 11th and 12th. سو فرسٹ آپ نے کس طرف آنا ہے؟ چونکہ جو چھوٹا شیطان ہے وہ پہلے ہے, ادھر آپ نے آنا ہے, اور وہی ترتیب ہے کہ مینا از یور رائٹ سائڈ اینڈ کعبہ از یور لیفٹ سائڈ اینڈ جمرہ از فرنٹ آف یو. تو اسمال شیطان جمرہ از فرنٹ آف یو. 7 آپ نے کنکریاں مارنی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر ایسے کہہ کے کنکریاں مارنی ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیں درمیانے شیطان کی طرف, 7 سٹوننگ اس کو کریں, اس کے بعد بڑے شیطان کی طرف آئیں اور پھر واپس مینا کی طرف آ جائیں. مینا کے اندر رات گزارنا سنت موقدہ ہے, وہ بھی رات اور اگلی رات بھی. تو آج کی 12 ذوالحجہ کا جو دن ہے, اگلا دن, اس وقت بھی ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سٹوننگ کرنی ہے. تو چھوٹے شیطان کو, بڑے شیطان کو, درمیانے شیطان کو اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. یہ آپ کی سٹوننگ میں ہوگی. اور اس کے بعد آپ مکہ شریف میں ہیں جتنے دیر, آپ نے اس 2-3 دن بعد 4 دن بعد مکے سے جب واپس آنا ہے تو آپ نے جو آخری طواف کرنا ہے وہ بھی واجب ہے. یعنی مکے شریف سے جانے سے پہلے آپ نے ایک اور طواف کرنا ہے, وہ طواف کہلاتا ہے طواف الوداع. طواف الوداع واجب ہے. جب آپ طواف الوداع کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا. سو نو از ٹائم ٹو گو
to get acceptance of Hajj, to go to Medina Sharif and to go in the court of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. He is کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں, ادب و شوق کا یا باہم الجھنا دیکھو, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا حج کیا, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی. اور علماء نے لکھا ہے اس قریب و واجب, اٹ از قریب و واجب, از ویری کلوز ٹو واجب ٹو گو ٹو مدینہ شریف ٹو سے سلام ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر پرفارمنگ حج. مدینہ شریف جانے کے بھی آداب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. مدینہ شریف پہلے جائیں تو جو نا وہ اس کے سارے آداب لکھے ہوئے ہیں. وہاں پر آپ اپنے پہلے ہوٹل میں جائیں اور اپنا جو نا وہ چینج کریں, فریش ہوں, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آپ آئیں. تو وہاں پر آپ نے آنا ہے باب البقی میں انٹر ہونا ہے, باب البقی سے باب السلام سے, باب السلام سے انٹر ہونا ہے اور آپ نے نکلنا ہے باب البقی کی طرف. تو آج کل تو ایسا ہے کہ آپ عموماً, پہلے تو تھا کہ آپ قریب سے حضور علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے پاس سے گزر کے آپ سلام کہہ سکتے تھے. اب جو ہے وہ اگر آپ نے قریب سے گزرنا ہے تو اس سے پہلے جو ریاض الجنہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ the area between my member and my روزہ is the part of the heaven, ریاض الجنہ. تو پہلے ریاض الجنہ میں آپ جائیں اور وہاں حاضری دیں, وہاں نوافل پڑھیں, اور اس کے بعد آپ گزریں, اور پھر گزریں گے تو روزہ مبارکہ کے قریب سے گزریں گے. اگر آپ ریاض الجنہ میں, چونکہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, اگر ریاض الجنہ میں آپ نہیں آنا چاہتے, ویسے ہی سلام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تھوڑا سا دور ہو کر آپ کو گزرنا پڑے گا. انہوں نے وہ جگہ سیل کر دی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کہیں, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق کی بارگاہوں میں سلام کہیں. سلام کا طریقہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. ویسے عموماً السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین, السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر, السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں. یا آپ اپنے زبان میں جو ہے وہ سلام کہیں. کسی نے آپ کو سلام کہا, اگر آپ کو یاد رہا تو ان کی طرف سے بھی سلام کہیں. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ مبارکہ کو پیٹھ نہ ہو, یہ محرومی ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے, دعا مانگے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی دعا کرنی ہے تو اس طرف دعا کہیں پر بھی کریں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں, وہ قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ پیٹھ کر کے دعا کریں, یہ بہت زیادہ بے ادبی ہے. حضرت بلال بن حارث, دس حدیث حضرت امام بخاری narrated this hadith in Adab al-Mufrad in his another book of hadith. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ was the companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the era of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ there was a year of drought, Amur Rimad, it is called Amur Rimad. When there was drought, no water, the animals are dying, there's no water to drink. So Hazrat Bilal bin Haris, he came in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this incident is after the demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam, 6 or 7 years after the demise of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He came in the court of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he stood in front of the Rawda Mubarak, and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He called out, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istasqi lana rabbak, ummatukum halakun. Ya Rasulullah, your ummat is about to die, ask the rain from Allah Azza wa Jal. He came back home, he slept. When he slept, he had the blessing of the vision of Prophet sallallahu alaihi wasallam. In his dream, the Prophet alaihi wasallam said, your problem will be solved till tomorrow. اور حضرت عمر سے کہو جس طرح تم نظام مملکت سنبھال رہے ہو اس طرح عدل کے ساتھ چلتے رہو. سو مارننگ ٹائم there was everywhere there was rain, ہر طرف جو نا وہ بارش ہی بارش تھی.
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے اور دعا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو دعا کے لیے ہم نے رخ نہیں موڑنا. اگر وہاں پر نہ کھڑے ہونے دیں، آپ آگے جائیں، باہر نکل جائیں، تو باہر نکل کر پیچھے گنبد خضرا کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں. جو شہدائے احد ہیں جی، دعا ویسے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں اگر نہ اٹھانے دیں. وہاں پر آپ شہدائے احد حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ضرور دیں. بلکہ اس کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شہدائے احد کو سلام کرتا ہے تو وہ قیامت تک اس کا جواب دیتے رہتے ہیں، یا قیامت تک اس کا، اس طرح کے الفاظ ہیں. جنت البقیع میں اگر آپ کی حاضری ہو تو وہاں پر جو اہل بقیع ہیں ان کے لیے آپ فاتحہ کریں، استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول فرمائے، آپ سب کو یہ توفیق دے کہ حج کے اراکین صحیح طرح ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے. اور جی ہمارے 5 دن جو حج کے ہے اس دوران جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس دوران ہم حمد اور ثنا کر سکتے ہیں، نعت شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. جی نعتیں پڑھیں. مینا کے اندر جتنے دن آپ ہیں نعتیں پڑھیں، جو ہے نا وہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، حمد پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، درود پاک پڑھیں. ایون when you make circle between around Kaaba, there are dua of first circle, second circle, very long dua. If you can't read any dua even between Safa and Marwa, the best wazifa is درود پاک. Any salutation صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او استغفر اللہ رب، استغفار، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، اور صلوات اپون دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دس بیسٹ آف وظیفہ. اگر آپ کو دعا نہیں بھی آتی تو دعائیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ طواف نام ہی گھومنے کا نام ہے. زبان سے نعت نہیں پڑھ سکتے. طواف کے دوران نعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ جو وظیفہ ہے وہ ہے درود پاک، استغفار و تحلیل و تسبیح. جی احرام کی حالت میں اگر آپ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف جو ہے نا اس وہ عطر وغیرہ سارا لگا. احرام کی حالت میں اگر آپ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ احرام کو ٹچ ہو جائے تو وہ دم آ جاتا ہے. جی سوال یہ پوچھا ہے کہ while you are in the state of ihram would you supposed to go to Kaaba and touch the cover of Kaaba. امیر اہل سنت mention in this book that it is better to avoid it. وہی بات آپ کی ٹھیک ہے، بیکاز خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یا اس کی جو دیوار ہے اس میں بہت ساری خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں، اور جو کہ آپ احرام کی حالت میں اور احرام کی حالت میں جسم کو یا کپڑے کو خوشبو استعمال کرنا منع ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ احرام کی حالت میں آپ نہ جائیں. ہاں آپ احرام کے باہر ویسے طواف کر رہے ہیں تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں. You mentioned there's a point where you have to hug the Kaaba after you've done before you. Yes. So you're hugging it, but it's still the perfume though. Yeah, nowadays you need to avoid it. So no hugging it. Yeah, no, just stay behind and make dua. That you mean multazam between Hajar Aswad and the door of Kaaba. The multazam, when you go to multazam and you are in the state of haram, so instead of hugging multazam, you just stay behind and make duas. دیوار پہ بھی خوشبو لگائی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج کورس میں شرکت کرنا قبول فرمائے، جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مدینے میں وہ جنت البقیع میں نہیں جانے دیتے لیڈیز کو. ویسے بھی قبرستان میں خواتین، او یو مین ریاض الجنہ. ہاں جو اسلامک سسٹر ہے ان کے لیے مخصوص ٹائم رکھا ہوا انہوں نے، وہ ہر وقت نہیں کھولتے. میرے خیال سے دن میں 2 یا 3 دفعہ کھولتے ہیں. ہاں جی مینلی آفٹر فجر و آفٹر عشاء. آفٹر فجر آفٹر 10 AM ٹل ظہر و آفٹر عشاء. ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی خاص ہے وقت مخصوص ہے. کیا جی جی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا اللہ عز وجل
ہمارے یہاں پر آنا، بیٹھنا، شرکت کرنا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین سے پورے عمل میں اگر کوئی غلطی ہوئی معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل جو اسلام بھائی، جو مسلمان بہنیں بھائی آج اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اور جو یہاں پر آئے، الہ العالمین تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام کو حج مبرور، حج مقبول کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام کو سیکھ کر حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین با ادب حاضر نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل اس طرح حج کریں کہ حج کے بعد ہم پہلے سے بہتر ہو کر آئیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، جب موت آئے ایمان پہ خاتمہ ہو، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر،
مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی مالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جیسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہے فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معراج کی وہ رات تھی معراج کی وہ رات تھی سرکار کی بارات تھی، سب کے لبوں پہ یہ بات تھی، صلو علیہ وآلہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ۔